गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का इंट्रो कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ थे वो दिल्ली में पैदा हुए थे और दिल्ली में ही उनका इंतकाल हुआ था। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो थे वो आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे और उनके दरबार से वाबस्ता थे। और शेख मोहम्मद और बहादुर शाह ज़फ़र ने ही शेख ज़ौक़ को खाकान हिंद और मलिकुश शोरा का खिताब दिया था, यानी शायरों का बादशाह। शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो है वो कसीदे के सबसे बड़े शायर हैं। इसके अलावा उन्होंने गज़लें भी लिखी हैं। उस गज़ल के लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, ये कल हमने इसके 2 मिसरे पढ़े थे। अब हम पढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ा। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए न अपनी खुशी चले। इसमें ज़ौक़ ने इंसान की मजबूरी को उजागर किया है कि इंसान कितना मजबूर है। लाई हयात का मतलब होता है ज़िंदगी। हयात मीन्स ज़िंदगी और क़ज़ा यानी मौत। ज़िंदगी हमें यहाँ पर शायर जो है वो अपनी मजबूरी को बता रहा है कि इंसान कितना मजबूर है, कि ज़िंदगी को बता रहा है कि हयात यानी ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी हमें इस दुनिया के अंदर ले आई थी और मौत हमें इस दुनिया से लेके जा रही है। जब हमें लाया गया था तो ना तो हम अपनी खुशी से आए थे यहाँ पर, और जब हमारी मौत हो गई ना हम अपनी खुशी से जा रहे हैं। यहाँ पर इंसान कितना मजबूर है। यहाँ अब ये देखिए, एक ही मिसरे के अंदर हयात और क़ज़ा, ये दोनों क्या है एक दूसरे के, हयात और क़ज़ा ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया है, ऐसा शेर जिसके अंदर एक ही मिसरे में अपोजिट वर्ड्स आए, यानी मुतज़ाद आए, उन्हें अपन क्या कहते हैं, सनत तज़ाद यानी वही अपोजिट। तो यहाँ पर एक ही जगह इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है, सनत तज़ाद यानी अपोजिट है। एक ही मिसरे के अंदर, एक ही शेर के अंदर है। तो हयात यानी ज़िंदगी हमें ले आई थी और मौत हमें लेके जा रही है। ना तो हम अपनी खुशी से इस दुनिया में आए थे और ना और अपनी खुशी से इस दुनिया से जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हो उम्र खिज़्र भी तो कहेंगे बेवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। क्या है ये, हो उम्र खिज़्र भी। खिज़्र अलैहिस्सलाम एक पैगंबर हैं। कहा जाता है कि हो उम्र खिज़्र यहाँ पर जो है एक पैगंबर है। और जिस शेर के अंदर किसी पुराने किस्से की तरफ इशारा किया जाए, किसी पुराने लोग की तरफ इशारा किया जाए, इस्लाम से रिलेटेड हों, शरियत से रिलेटेड हों, तो वो उस सनत को हम सनत तल्मी कहते हैं। सनत तज़ाद है जिसके अंदर यानी अपोजिट वर्ड इस्तेमाल किए जाएं, वो सनत तज़ाद है। और जिस शेर के अंदर किसी पुराने किस्से की तरफ इशारा किया जाए, कोई पुराना या नाम है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम है, हमारे पैगंबर का नाम है, किसी मूसा अलैहिस्सलाम है, किसी भी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए जो पुराना किस्सा उसकी तरफ इशारा किया जाए, तो उसे कहते हैं सनत तल्मी। यानी तो हो उम्र खिज़्र, यहाँ पर खिज़्र अलैहिस्सलाम का नाम आया है। खिज़्र अलैहिस्सलाम हमारे एक पैगंबर थे, जो कि कहते हैं, कहा जाता है कि जब तक दुनिया रहेगी तो वो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाएंगे। तो उनकी जो उम्र है दुनिया होने से दुनिया ख़त्म होने तक, ये जो इतना लंबा वक्फ़ा है वो तब तक ज़िंदा रहेंगे। तो इसके लिए किया जाता है हो उम्र खिज़्र का मतलब होता है, और यहाँ पर मुराद है लंबी उम्र। क्या मुराद है, लंबी उम्र। तो इसमें शायर क्या है कि हो उम्र खिज़्र भी तो कहेंगे बेवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। अगर उनको
خضر علیہ السلام جتنی لمبی عمر بھی دے دی جائے تو انسان یہی کرے گا یہ ہمارا مرنے کا وقت نہیں تھا، ارے ہم تو ابھی تو آئے تھے یہاں اور ابھی جا رہے ہیں، ابھی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں اس دنیا کے اندر۔ تو اس میں شاعر یہی کہہ رہے ہیں، ذوق فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں خضر علیہ السلام جتنی لمبی عمر بھی دے دی جائے، بہت لمبی عمر بھی دے جائیں، تو جب ہماری موت آئے گی تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ ابھی مرنے کا وقت نہیں ہے، ہم تو ابھی تو آئے تھے اس دنیا میں اور ابھی جا رہے ہیں۔ ہم بھی ہیں اس بساط پہ کم ہوں گے بے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے۔ ہم ہیں سے بھی اس بساط پہ، بساط کسے بولتے ہیں؟ جس کپڑے پر شطرنج کھیلی جاتی ہے، مہرے بچھائے جاتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں بساط۔ کیا کہتے ہیں؟ بساط۔ اور یہاں پر بساط سے مراد دنیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار۔ بدقمار کا مطلب ہوتا ہے بری چال کھیلنے والا۔ جب آپ شطرنج کھیل رہے ہیں تو اگر آپ نے جب بری چال کھیلی ہے، غلط چال چلی ہے، تو اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ بدقمار۔ تو اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم سے بھی اس بساط پہ، یعنی یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ہم رہے ہیں اور اس دنیا میں رہ کر ہم نے اپنی زندگی کو صحیح طرح نہیں گزارا ہے۔ ہم نے جو بھی زندگی چلی، جو بھی ترکیبیں کی ہیں یہاں پر، جو بھی کوششیں ہیں، وہ سب غلط رہی ہیں۔ تو ہم سے بھی کم، تو اس دنیا میں ہم سے بھی کم نہیں ہوں گے، یعنی ہم تو اتنے زیادہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم نے جو بھی چال چلی ہیں، جو بھی ترکیبیں کری ہیں، جو بھی کام کرا ہے، وہ ہم نے بہت ہی برا کرا ہے۔ تو اس کے لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت ہی بری چلے، یعنی ہم نے اپنی جو زندگی تھی وہ صحیح طرح سے نہیں گزاری اور ایک وقت آ گیا کہ موت ہمیں اپنے آغوش میں لے گئی ہے۔ تو شاعر آ گیا، آگے کہہ رہا ہے شاعر، بہتر تو یہی ہے کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے۔ تو اس میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، اور انسان کو اس دنیا کے یہ جو رونقیں ہیں، یہ جو رواج ہیں، یہ جو دنیا کی جتنی بھی رونقیں ہیں، محفل ہیں، اس دنیا سے انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن کیا کریں، جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں اس دنیا میں دل لگانا ہی پڑتا ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے یہ دل لگ ہی جاتا ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے، انسان کے لیے یہی بہتر، کیونکہ جب انسان کسی چیز سے دل لگاتا ہے تو جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، ہمارا دل بہت رنجیدہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تو شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ سب سے اچھا تو یہی ہے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، تو ہمیں اس دنیا سے دل لگانا ہی نہیں چاہیے، لیکن یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں اس دنیا سے دل کسی نہ کسی بھی طریقے سے ہمارا دل لگ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، یہ سب سے بہتر ہے کہ آپ اپنی دنیا سے دل نہیں لگائیں، کیونکہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے، لیکن مجبوری سے، بے دل لگی سے ہمارا دل لگ ہی جاتا ہے۔ نازا نہ ہو خرد پر، نیکسٹ مصرع ہے، نازا نہ ہو خرد پر، جو ہونا ہے وہی، دانش تیری نہ تجھ پر میری دانشوری چلے۔ خرد، نازا ہونا، نازا کا مطلب ہوتا ہے فقر کرنا، نازا ہونا یعنی فقر کرنا، گھمنڈ کرنا، ٹھیک ہے؟ نازا نہ ہو خرد پر، خرد بولتے ہیں عقل کو، خرد کسے بولتے ہیں؟ عقل کو۔ تو شاعر اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ نازا نہ ہو خرد پر، جو ہونا ہے وہی، دانشوری تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے۔ تو اس میں شاعر کے کہہ رہا ہے نازا نہ ہو، یعنی تو اپنی عقل پر، نازا نہ ہو خود پر، یعنی تو اپنی عقل پر اتنا گھمنڈ اور فخر مت کر۔ ایسا نہیں ہے کہ تیری دانشوری سے یا تیری عقل مندی سے، تیری سمجھ بوجھ سے تو وہ کام کر لے جو ہونا ہی نہیں ہے۔ تو یعنی اس دنیا کے اندر رہنا ہے تو یہ مت کر، کیونکہ جتنے بھی اس سے پہلے جتنے بھی بڑے بڑے دانشور ہوئے ہیں، جتنے بھی عقل مند ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی آخر مٹی کے اندر سما گئے ہیں، اور ان کے اور اللہ کے آگے جو ہوتا ہے
کتنا ہی دانشور ہو، کتنا ہی عقل مند ہو، اگر جو کام ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے، اس میں نہ تیری دانشوری چلے گی نہ میری چلے گی، اور اس تیرے دانشور تو جتنا سمجھدار ہے اس سے وہ تجھ سے بڑے بڑے بھی سمجھدار پیدا ہوئے ہیں جو کہ اس مٹی میں سما گئے ہیں اور ان کی بھی دانشوری نہیں چلی ہے، سمجھ بوجھ نہیں چلی ہے۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ نازا نہ ہو خود پر، یعنی تو اپنی عقل پر اتنا فخر مت کر، جو ہونا ہے وہ تو ہوئے گا، یعنی یہ تجھے فنا ہونا ہے تو فنا ہو کے رہے گا، کہ دنیا ختم ہوگی تو ختم ہو کے ہی رہے گی، اس پہ تیری سمجھ بوجھ کام نہیں آئے گی۔ دانش تیری یعنی تیری عقل مندی نہیں چلے گی، نہ کچھ میری دانشوری چلے اور نہ میری دانشوری چلے گی، نہ تیری دانشوری چلے گی، اور جتنے بھی بڑے بڑے عقل مند لوگ ہوئے ہیں، بڑے بڑے سمجھدار ہوئے ہیں، ان کی بھی سمجھداری نہیں چلی۔ جو ہونا ہے یعنی یہ دنیا ختم ہونا ہے، انسان کو مرنا ہے تو وہ ہو کے ہی رہے گا، اس میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو غزل تھی یہ تھی شیخ ابراہیم ذوق، شیخ محمد ابراہیم ذوق، جو یہ ذوق ان کا تخلص تھا۔ اب ہم کرتے ہیں ورڈ میننگ، معنی یاد کیجیے۔ حیات، حیات بولتے ہیں زندگی، قضا، قضا بولتے ہیں موت، عمر خضر، عمر خضر یعنی لمبی عمر، عمر خضر یعنی لمبی عمر، اور لمبی عمر کس کی تھی؟ سب سے لمبی عمر خضر علیہ السلام کی تھی۔ مرگ، مرگ بولتے ہیں موت کو۔ بساط، وہ کھانا اور کپڑا جو شطرنج کھیلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم بولتے ہیں بساط۔ بدقمار، بدقمار یعنی ناکام جواری، نازا ہونا، ناز کرنا، فخر کرنا۔ نیکسٹ ہے خرد، خرد بولتے ہیں عقل کو، خرد یعنی عقل۔ دانش، دانش کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ، اور دانشوری یعنی عقل مندی، زیادہ علم رکھنا، ہوشیاری۔ غزل کے ہر شعر کے آخری لفظ میں چلے آیا ہے، اسے ہم ردیف کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ غزل کا ہر شعر، جیسے یہاں آیا ہے چلے 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 چلے، غزل کے ہر آخری شعر میں ایک سیم ورڈ آتا ہے، اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ ردیف، اور اس ردیف سے پہلے سیم ساؤنڈ ورڈ آتا ہے، سیم ساؤنڈ ورڈ آتا ہے، اسے ہم بولتے ہیں قافیہ۔ اور غزل کے اندر ردیف اور قافیے کا ہونا لازمی ہے۔ جیسے یہ چلے 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 تو ردیف ہو گیا، اور جیسے یہ آیا خوشی، چلی چلی، خوشی، ابھی، بری، لگی اور وری، یہ سب کیا ہے؟ سیم ورڈ، سیم ساؤنڈ ورڈ ہیں، یہ کیا ہے؟ قافیہ۔ تو اس غزل کے ہر شعر کے آخری لفظ میں چلے آیا ہے، اسے ہم ردیف کہتے ہیں، اور ہر ردیف سے پہلے سیم ساؤنڈ ورڈ آتا ہے جسے ہم قافیہ بولتے ہیں۔ جیسے چلے ردیف ہے، اسے پہلے ہے چلی، خوشی، ابھی، بری اور دل لگی، جیسے ہم آواز الفاظ استعمال ہونے ہیں، انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں۔ اب یہ سوچیے، بتائیے پہلے شعر میں شاعر کیا بات کہنا چاہتا ہے؟ پہلا شعر، پہلے شعر میں شاعر کیا بات کہنا چاہتا ہے؟ تو ہمارا پہلا شعر کیا ہے؟ لائی حیات آئی قضا چلی، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو پہلے شعر میں شاعر انسان کی مجبوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان جو ہے نہ تو وہ کتنا مجبور ہے، زندگی اسے لے آئی، نہ تو ہم اس دنیا کے اندر اپنی خوشی سے آئے تھے، اور نہ ہم موت ہمیں جو لے کے جا رہی ہے، نہ ہماری اس میں خوشی ہے۔ تو زندگی ہمیں یہاں پر لے آئی تھی اور موت ہمیں لے کے جا رہی ہے۔ اس میں انسان اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زندگی ہمیں اس دنیا کے اندر لے آئی تھی اور موت ہمیں اس دنیا سے لے کے جا رہی ہے، نہ تو ہم اپنی خوشی سے اس دنیا میں آئے تھے اور نہ ہم اپنی خوشی سے اپنی اس دنیا میں جا رہے ہیں۔ پہلے شعر میں شاعر نے انسان کی مجبوری کی طرف اشارہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ابھی آئے، ابھی چلے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟
ابھی آئے اور ابھی چلے سے شاعر کی یہ مراد ہے کہ انسان کو، شاعر کی یہ مراد ہے کہ انسان کو کتنا بھی وقت دے دیا جائے، چاہے اس کی خضر علیہ السلام جتنی لمبی عمر بھی دے دی جائے، تو انسان یہی کہے گا کہ ہم اس دنیا کے اندر بہت تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں۔ جب انسان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا، ہم نے تو ابھی تو آئے تھے، ابھی تو ہم نے بہت کم عمری زندگی یہاں پر گزاری ہے، ابھی آئے اور ہماری ابھی جا رہے ہیں، یعنی اس دنیا میں ہم نے ابھی تو جنم لیا تھا اور اتنی ہی جلدی ہماری موت آ گئی ہے۔ تیسرا ہے دنیا سے دل لگانے کے کیا معنی ہیں۔ دنیا سے دل لگانے، دنیا میں دلچسپی لینے۔ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو انسان اس کے مشغلوں میں پھنس جاتا ہے، دنیا کی جو رونق ہوتی ہے، دنیا کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے اندر پھنس جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے فنا ہونے والی ہے، یہ ہمارا مقام نہیں ہے، ہمارا مقام آخرت ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کا دل لگتا ہے، تو دنیا سے دل لگانے کی کیا معنی ہے؟ دنیا کے اندر دلچسپی۔ شاعر نے عقل پر فخر کرنے سے کیوں منع کیا ہے؟ شاعر نے عقل پر فخر کرنے سے اس لیے منع کیا ہے کیونکہ یہ جو دنیا ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے بھی کام کر جائیں جو کہ چاہے آپ کتنے ہی ہوشیار ہو، کتنے ہی عقل مند ہو، جو کام ہونا ہے، یعنی آپ کا، اگر آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی عقل مندی سے موت کو مات دے دیں، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ چاہے دنیا میں کتنے ہی بہت بڑے بڑے عقل مند لوگ ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے بھی موت کا مزہ چکھا ہے۔ تو جو ہونا ہے، یعنی اگر آپ کی موت آنی ہے تو وہ تو آ کے ہی رہے گی، اس میں آپ کی عقل کچھ کام نہیں آئے گی، کیونکہ اس سے پڑے جتنے بڑے بڑے دانشور ہوئے ہیں انہوں نے بھی موت کا مزہ چکھا ہے، اور موت کا مزہ تو سبھی کو چکھنا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اپنی عقل پر فخر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بڑے بڑے جو عقل مند لوگ تھے وہ بھی آج قبر کے اندر پڑے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے۔ متضاد یعنی اپوزٹ۔ تو حیات کا متضاد کیا ہوگا؟ ساتھ میں آیا تھا، حیات کا ہوگا قضا۔ حیات یعنی زندگی، قضا یعنی موت۔ خوشی کا اپوزٹ ہوگا غم۔ بہتر کا اپوزٹ ہوگا بدتر۔ بہتر کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ بدتر۔ مرگ یعنی موت۔ تو مرگ کا کیا ہوگا؟ زندگی۔ بری کا اچھی۔ بری کا کیا ہوگا؟ اچھی۔ تو یہ تھی ہماری شیخ محمد ابراہیم ذوق کی غزل۔ اب ہم اس کے کوشچن آنسر کریں گے، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ۔